बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको दिल की गहराइयों से पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की लाइव प्रोग्रामिंग PTV लाहौर सेंटर से वीकेंड एट होम की बहुत ही ख़ास नशरियात। ख़वातीन व हज़रात, आपको जैसा कि मालूम है कि रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने का आगाज़ हो चुका है और आज 7 रबीउल अव्वल है, यानी रबीउल अव्वल की 7 तारीख़ है। मेरे रब, मेरे परवरदिगार का करोड़ों खरबों बार शुक्र अदा करते हुए कि मेरे रब ने अपने महबूब की उम्मत के लिए हमें चुना। गो कि हम इस लायक ना थे, हम इस काबिल ना थे और ना ही हम इस काबिल हो सकते हैं। अगर हम ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, मरते दम तक भी इस नेमत का ही सिर्फ शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब, अपने महबूब की उम्मत के लिए हम सबको चुना, तो हम इंसाफ नहीं कर सकते। ख़वातीन व हज़रात, मेरे प्यारे नबी सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का ये मुबारक महीना है। पूरी कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जश्न मनाता है कि मेरे प्यारे नबी सरकार दो आलम, दो जहानों के बादशाह के जिनको रहमतुल लिल आलमीन, यानी पूरी दुनिया नहीं पूरी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा गया, उनकी विलादत का मुबारक महीना है। मेरे नबी पे करोड़ों दरूद व सलाम। ख़वातीन व हज़रात, आज की नशिस्त बहुत ही ख़ास और बहुत ही दिल और बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ, और अकीदत और एहतराम इतना कि सारी ज़िंदगी पलकें झुकी रहें, नज़रें झुकी रहें मेरे प्यारे नबी के लिए कि हम इस काबिल हैं, हम इस लायक अल्लाह ताला ने बनाया कि हम अपने रब के महबूब का ज़िक्र करें। आज की नशरियात का बाकायदा आगाज़ करते हुए ख़वातीन व हज़रात, मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की खसूसी नशरियात का हमेशा हिस्सा रहे हैं रमज़ान पाकिस्तान में, और हम वीकेंड एट होम और मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी इनको देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीर सैयद ज़ियाउल हसनैन साहब, जो कि खानका चिश्तिया वेंस सियालकोट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत शुक्रिया। आपको जश्न ईद मिलादुल नबी गो के जुमे के रोज़ है इंशाअल्लाह ताला, लेकिन आपको मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ख़वातीन व हज़रात, मेरे अगली जो मेहमान शख्सियत है, मैं इनको हमेशा उस्ताद कहती हूँ, मेंटोर कहती हूँ, टीचर कहती हूँ, और ये सही मानों में इसलिए भी उस्ताद हैं क्योंकि बड़े बड़े ओहदों पे फाइज रहे हैं। और आप अभी इनको एक प्राइवेट चैनल पे रोज़ाना की बुनियाद पे सुबह सर 7 से 8 बजे प्रोग्राम सदाए कुरान पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। एंकर भी हैं, कॉम्पेयर भी हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, मुसन्निफ़ हैं, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ख़वातीन व हज़रात, अगली मेहमान शख्सियत पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क प्राइवेट चैनल्स पे आप इनको देख सके हैं। इनसे आपकी मुलाकात PTV पे रमज़ान पाकिस्तान की बिलखसूस नशरियात में मुलाकात हुई। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुनीर अली गिलानी साहब, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपको भी रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। उस जानिब जी, ख़वातीन व हज़रात, जश्न ईद मिलादुल नबी है और ये कैसे हो सकता है कि एहतमाम ना किया जाए मीठे का, और फिर ये तो एक ऐसा मौका, एक ऐसा अनमोल मौका कि जितनी भी खुशी मनाई जाए वो जज्बात के ज़रिए, इजहार के ज़रिए वो कम है। सो शेफ़ माजिबीन इस वक्त किचन में मौजूद हैं, इनको भी खुश आमदीद करते हैं, पूछते हैं कि क्या बनाने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं जी। क्या बनने वाला है? आज हम बनाएंगे खीर और खूब उसमें बादाम शामिल करेंगे और बादामी खीर बनाएंगे, बिरयानी बनाएंगे और हम एक अंगूर का ड्रिंक बनाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी। ख़वातीन व हज़रात, इस जानिब स्टूडियो में आरिफाना कलाम पेश करने की, सूफियाना कलाम पेश करने की सादत हासिल करेंगे। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं और इनसे भी आपकी मुलाकात मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे PTV के ख़ास तौर पर खसूसी नशरियात बिलखसूस लाहौर सेंटर से हो तो इनको ज़रूर मदऊ किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं जी शहबाज हुसैन, फ़याज़ हुसैन और इनके साथी बदो मली वाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शहबाज भाई, फ़याज़ भाई? आपकी बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत माह रबीउल अव्वल मुबारक हो। आपको भी बहुत 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 शुक्रिया। सर, आपसे स्टार्ट करते हुए, मुबारक महीना, जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे बढ़कर इस मुबारक महीने की फ़जीलत और क्या हो सकती है सर? इस पर रोशनी डालते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। देखिए, तारीख़ बशरियत में, तारीख़ इंसानियत में बड़े अहम तरीन दिन मौजूद हैं।
اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کا اس کائنات میں تشریف لانا یہ بھی اس کائنات کا اہم ترین دن تھا، اور اس کے بعد اس کائنات کے اہم ترین دنوں میں وہ دن جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین پہ چھوڑا، تو یہ وہ خاص ترین دن تھا جس میں اس دن کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اور رحمت، کرم اور فضل کے اور احسان کے دروازے کھولنے کا اہتمام اللہ رب العزت کی ذات والا صفات کر رہی تھی۔ ہم لوگ کیا اہتمام کر سکتے ہیں جو اہتمام اللہ رب العزت نے کیے ہیں؟ وہ پہلا اہتمام تھا زمزم کی ابتدا کرنا، اس کے بعد صفا مروہ وہاں پر بنانا، بیت اللہ کی تعمیر کرنا، اور بیت اللہ کی جب تعمیر ہو چکی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم سے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ مالک ہمیں عظمت و شان کا مالک رسول عطا فرما۔ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں دعائے خلیل ہوں، یعنی خلیل اللہ کی دعا کی قبولیت ہوں۔ اور پھر آپ دیکھتی ہیں کہ خلیل اللہ کی جو دعا ہے وہ اس کائنات میں سرگرداں رہتی ہے۔ حریم قدس میں اس کی قبولیت کا وقت 12 ربیع الاول کو پیر کے دن ہوتا ہے، اور جب رات جا رہی ہے اور صبح طلوع ہو رہی ہے، اور یہ اعلان تھا کہ اب اس کائنات سے تاریکی چھٹ رہی ہے اور ایک ایسی صبح طلوع ہوگی جو پوری کائنات کو روشن اور منور کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ دن سبحان اللہ۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اگین میں ضرور یہ سوال آپ سے کرتے ہوئے، اور یہ سوال ایسا جو تمام ناظرین سننا جاننا بھی چاہتے ہوں گے، سمجھنا چاہتے ہوں گے، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارک میں سے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میری بہن، خاص طور پہ آپ کو بھی بہت مبارک یہ ماہ ربیع الاول، اور عالم اسلام کو بہت مبارک، اور پی ٹی وی کا یہ اعزاز ہے کہ اتنی خوبصورت محفل سجائی اس مہینے میں۔ یہ اس کی روایت ہے پی ٹی وی کی۔ پی ٹی وی تو ماں ہے بالکل تمام چینلز کی۔ تو آپ کا جو سوال خاص طور پہ ربیع الاول کے حوالے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے آپ نے سوال کیا، میں عرض کروں گا کہ میرے ہاتھوں سے، ہونٹوں سے رنگ اور خوشبوئیں جاتی نہیں، میرے ہاتھوں سے، ہونٹوں سے رنگ اور خوشبوئیں جاتی نہیں، میں نے اسم محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے 1200 اسماء النبی پہ کام کیا، الحمدللہ۔ میری ڈاکٹریٹ کی جو ڈگری ہے، پی ایچ ڈی کی، وہ اسی موضوع پہ ہے، اسماء پہ ہے۔ تو آپ نے مجھ سے نہایت ہی ریلیونٹ سوال کیا۔ میری بہن، جو اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، کائنات میں 2 ایسے نام ہیں، 2 پوری کائنات میں 2 ایسے نام ہیں کہ ان کی اتنی فضیلت ہے، اتنی اہمیت ہے، اور ان کے اندر اتنی جاذبیت ہے، اور ہیں بھی وہ غیر منقوط، صحیح، دونوں میں نقطہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید کا غیر منقوط ترجمہ بھی کیا ہے، بالکل، آپ کو یہ اس حوالے سے بھی ہاں جی میں عرض کروں گا کہ جو غیر منقوط جس لفظ کے اوپر نقطہ نہ ہو وہ بہت مضبوط لفظ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے معانی کنوے کرنے کے لیے کسی نقطے کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں 2 اسماء ایسے ہیں، ایک اللہ، نقطہ نہیں ہے اس میں، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں میں ایک تو نقطہ بھی نہیں ہے، اپنی معنویت کنوے کرنے کے لیے کسی نقطے کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، میں نے کہا کہ یہ 2 نام ایسے ہیں کائنات میں کہ ان کی جاذبیت اس طرح سے ہے کہ آپ دیکھیں، اللہ کون؟ جو مالک ہے کائنات کا، جو خالق ہے، جو رازق ہے۔ اچھا، یہ اللہ کا جو اسم ذاتی ہے، اللہ کے حروف جو ہیں نا، ہم دیکھیں میرا اور آپ کا نام ہے، میرا نام طاہر ہے، اگر طاہر کے لفظ کے اسم کے معنی بکھیر دیا جائیں یہ بے معنی ہو جائے گا۔ بالکل بالکل۔ طاہر سے اگر طا کو ہٹا دیا جائے اہر، بے معنی ہے، کچھ اس کے معنی نہیں ہے۔ لیکن اللہ اور محمد،
ان کی جاذبیت دیکھیے گا کہ اللہ سے اگر ہم الف ہٹا دیں باقی کیا بچتا ہے؟ للہ، بامانی ہے، یعنی کہ اللہ کے لیے. اچھا اب لام ہٹا دی، الف کو واپس لے آئے، کیا بنا؟ الہ، معبود. سبحان اب اللہ. بھی بامانی. اچھا اب پھر دوبارہ ہم الف ہٹا دیں اور پہلا لام ہٹا دیں، باقی کیا بچا؟ لہو، صرف اسی کے لیے، اب بھی بامانی. اچھا پھر الف ہٹا دیں، لام ہٹا دیں، دوسری لام بھی ہٹا دیں، باقی کیا بچا؟ ہو، بس وہی. سارے بامانی ہیں، حروف بھی بامانی ہیں. اسی طرح اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے سوال کیا، یہ بھی اپنے اندر اتنی جاذبیت رکھتا ہے اور اتنا ایک اعزاز اور معجزہ رکھتا ہے کہ محمد معنی کیا ہیں؟ قابل ستائش، بے تحاشا تعریف کیے گئے. اچھا اب محمد سے میم ہٹائیں، باقی کیا بچا؟ حمد، اللہ کی تعریف. سبحان اللہ. اچھا اب ہا ہٹا دیں محمد سے، ہا ہٹا دیں، پہلے ہم نے میم ہٹائی تھی، اب ہا ہٹا دیں، میم کو واپس لے آئیں، کیا بنا؟ ممد، مدد کرنے والا. اچھا پھر اب میم ہٹا دیں اور ہا کو واپس پھر ہٹا دیں، باقی کیا بچا؟ مد، بلندی. واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ورفعنا لک ذکر، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو یہاں سے آپ کے معنی کے حروف بھی بامانی ہیں. اچھا اب میم بھی ہٹا دیں، ہا بھی ہٹا دیں، پھر اگلی میم بھی ہٹا دیں، باقی کیا بچا؟ دال، فار دلیل، کہ آپ دلیل ہیں اس کائنات کی، کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں. تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ یہ دونوں غیر منقوط بھی ہیں، مضبوط بھی ہیں، اور ان کے حروف جو ہیں یہ صرف دو اسماء ہیں کائنات میں کہ ان کے حروف بھی بامانی ہیں. اس طرح آپ کلمہ دیکھ لیں، پورا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں آتا، صحیح، اور وہ بھی اتنا مضبوط ہے کہ انسان کو کفر سے ایمان کی طرف لے آتا ہے، ظلم کے اندھیروں سے وہ ایمان کی روشنی کی طرف لے آتا ہے. اور یہ اعزاز ہے اللہ اور محمد کے اسماء کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سر بڑی کتنی خوبصورت اس میں اتنی خوبصورت اور عمدگی کے ساتھ. سر میں ضرور چاہوں گی کہ آپ ہی سے پھر آغاز کریں، پھر میں سر سے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی پہ اگر ہم نظر ڈالتے ہوئے اور اس پہ تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں. میری بہن، اعلان نبوت سے پہلے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی ہے. 40 سال کی زندگی، اس میں آپ کا بچپن بھی ہے، اس میں آپ کی جوانی بھی ہے. اچھا بچپن میں ہم بہت شارٹلی اگر دیکھیں تو کہ آپ کا سوال بڑا جامع ہے کہ آپ کا بچپن بھی ایسا تھا کہ آج وہ بھی نمونہ ہے ہمارے بچوں کے لیے کہ آپ نے اپنے بچپن میں کسی ایسی کھیل کی طرف آپ کی نگاہ نہیں اٹھی، آپ کے قدم نہیں اٹھے، آپ کے ہاتھ نہیں اٹھے کہ جس سے انسان ظاہری یا باطنی طور پر اس میں گرد آلود ہوتا ہے. نہیں، وہ آپ نے نہیں کھیلا. پھر جوانی ہے. اچھا جوانی میں آپ نے ایک کام کیا، اور وہ کام کیا ہے؟ آپ نے بکریاں چروائیں. جوانی بھی آپ نے بکریاں چروائیں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مجھ سمیت تمام انبیاء سے اللہ رب العزت نے یہ بکریاں چروانے کا کام لیا، شیفرڈ کا کام لیا. سوال پیدا ہوتا ہے، مجھے کوئی کہے آج کہ ڈاکٹر طاہر میری بکریاں چروا دیں، perhaps I will feel ashamed کہ میں بکریاں چرواؤں. اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں تو شرم محسوس کرتا ہوں، اللہ نے اپنے انبیاء سے یہ کام کیوں لیا؟ اس کا ہم نے اپنی تیسری، چوتھی، پانچویں جماعت میں بھی پڑھا کہ نبی کریم نے بکریاں چروائی تھیں، لیکن فلسفی کوئی نہیں بتاتا کہ کیوں چروائی تھیں. دیکھیں چرواہا کو کبھی آپ مشاہدہ کریں، آبزرویشن کریں، وہ 3 کام کرتا ہے. پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی تمام بکریوں کو، بھیڑوں کو جن کو چروا رہا ہوتا ہے نا، ان کو یونائٹ رکھتا ہے، بار بار ہانکتے رکھتا ہے، اپنی کسٹڈی میں، اپنی نظر میں رکھتا ہے، اپنی نظر میں رکھتا ہے. اللہ نے بھی اپنے انبیاء سے اور خاص طور پر ختم المرسلین سے یہ کام اس لیے لیا کہ اے نبی ابھی اعلان نبوت نہیں ہو رہا، جب اعلان نبوت ہوگا تو آپ کو جو امت دی جائے گی اس کو بھی آپ نے اسی طرح سے پرچم توحید کے نیچے یونائٹ رکھنا ہے. ہم آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں، ہم آپ کی تربیت کر رہے ہیں. اور بکریاں بھیڑیں جب چراتا ہے چرواہا، کوئی ادھر جاتی کوئی ادھر جاتی، وہ بار بار ہانک کے لاتا ہے. اچھا ایک کام کرتا ہے. دوسرا کام کیا کرتا ہے چرواہا؟ یہ کام کرتا ہے کہ تمام 40-50 گوٹس یا شیف جو اس کی کسٹڈی میں ہوتی ہیں وہ اس وقت تک واپس نہیں لے کے جاتا جب تک کہ وہ پیٹ بھر کے چر نہ لیں. بالکل صحیح. تو پہلی صفت کیا ہے چرواہے کی، اور پیغمبرانہ تربیت کی پہلی صفت کیا ہے؟ یونٹی آف ہیومینٹی. اے نبی آپ نے یونٹی آف ہیومینٹی. اور دوسری اکنامک پراسپیرٹی آف ہیومینٹی،
کہ ابھی تو آپ کی کسٹڈی میں بکریاں اور گوٹس ہیں، شیپس ہیں، کل کو ہم نے اشرف المخلوقات آپ کی کسٹڈی میں دینی ہے، تو جس طرح یہ بھوکے نہیں رہیں گے، آپ کے پیغمبرانہ مشن کی پہلا سلوگن ہی یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کسٹڈی میں رہنے والا اسلامی ریاست میں کوئی ایک شخص بھی بھوکا نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا کام کیا کرتا ہے چرواہا کہ وہ صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، جب کوئی بات نہیں مانتی وہ ادھر چلی جاتی ہیں، ادھر چلتے ہیں، بار بار کے ہانک کے لاتا ہے، پسینے سے شرابور ہوتا ہے۔ تو وہ کس بات کی ٹریننگ ہے؟ اے نبی، جب آپ کو ہم اعلان نبوت کر کے نبی بنائیں گے نا، کوئی مشرک ہوں گے آپ کے سراؤنڈنگ میں، کوئی آپ یہود و نصارہ ہوں گے، آپ کے دشمن ہوں گے، کفار ہوں گے، وہ آپ کو جینے نہیں دیں گے، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے۔ جب آپ اعلان نبوت ہوگا اور آپ صحن کعبہ میں جائیں گے تو عقبہ بن ابی معیط آپ کا دشمن آپ پر سجدے کی حالت میں اونٹ کی گندی اوجڑی ڈال دے گا۔ اے نبی، آپ سجدہ کائنات آپ کی بیٹی اپنے معصوم ہاتھوں سے اٹھائے گی، اور آپ جب اٹھیں گے کسی کو انتقام نہیں لینا، صبر کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں 3 کام آپ سے جوانی میں لیے گئے، جوانی میں لے کر، اور پھر بس آدھے ایک منٹ مجھے چاہیے ہوگا اس سوال کے آخر پہ، کہ آپ نے پوچھا تھا کہ اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کی گواہی ہماری ماں نے دی ہے۔ کس وقت؟ جب پہلی وحی آئی تھی نا، تو آپ اس وقت جب کانپتے ہوئے گھر آئے تھے تو حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے استقبال کیا تھا، اور آپ نے پوچھا تھا میرے سرتاج کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہیں؟ تو پہلی وحی کا منظر تھا، فرشتے نے آپ کو بھینچا تھا، اقرا کہا تھا، آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر بھینچا تھا، ٹریمبلنگ، ہی واز ٹریمبلنگ، پروفٹ واز ٹریمبلنگ۔ تو آپ نے کہا تھا اے نبی، اے میرے سرتاج، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اب 40 سالہ زندگی کا نچوڑ پیش کر رہی ہیں ہماری ماں حضرت خدیجہ، کیا کہ اے میرے سرتاج، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، اور آپ مہمان نواز ہیں۔ اب دیکھیں یہ 40 سالہ زندگی کی سیرت ہے جو ہماری ماں نے پیش کر دی 4 الفاظ میں، اور آج جو اپنے اندر یہ صفات رکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ پیغمبرانہ صفات ہیں، جو مہمان نواز بھی ہے، جو صلہ رحمی بھی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتا ہے، اور غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خواتین حضرات، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، نشریات جاری و ساری ہے۔ میرے پیارے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی جو ساری کی سارا پیغام ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام کی تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اس حوالے سے مزید گفتگو بھی کریں گے، ہمارے ساتھ منیر صاحب بھی موجود ہیں، شہزاد مجددی صاحب بھی بریک کے بعد جوائن کریں گے، لیکن اس جانب بڑھتے ہوئے شہباز بھائی، فیاض بھائی کیا کلام پیش کریں گے؟ بسم اللہ کیجیے گا۔ نعت شریف پیش کر رہے ہیں جی، بسم اللہ۔ ہم نے گھبرا کے پکارا جس کو، وہ ہے ایک نام پیارا ہم کو،
वो मुबय्यन है मुफस्सिर दिल का, आप ही का है सहारा हमको, आप ही का है, आप ही का है सहारा हमको। हम हैं मोहताज मुतल्लिम तेरे, तू मुज़क्की है निखारा हमको। बहरे बेदाद है तूफान तूफान, तेरी रहमत है किनारा हमको। तेरा पैगाम है गुंचे की चटक, रंगे गुल्ले की इशारा हमको। है अतारत का सफर कितना तवील, नहीं अब हिज्र गवारा हमको। या नूरे खुदा, या नूरे खुदा, या खत्मे रुसुल, या नूरे खुदा, या खत्मे रसूल। कुरान बना जलवा तेरा, या नूरे खुदा, या खत्मे रसूल। कुरान बना कुरान बना जलवा तेरा, या नूरे खुदा। खत्मे रसूल। कुरान बना जलवा तेरा, तुझे सोचना मोहब्बत, तुझे चाहना इबादत, तुझे सोचना मोहब्बत, तुझे चाहना इबादत। यही मेरी बंदगी है, मैं करूं तेरी तलावत कमली वाले। या नूरे खुदा, या खत्मे रसूल। कुरान बना जलवा तेरा, या नूरे खुदा, या खत्मे रसूल। या नूरे खुदा, या खत्मे रसूल। कुरान बना जलवा तेरा, जलवा तेरा। वल्लैल है तेरी जुल्फ़े हसी, वल्लैल है तेरी जुल्फ़े हसी, वशम्स रुखे ज़ेबा तेरा। वल्लैल है ये तेरी जुल्फ़े हसी, वल्लैल है तेरी जुल्फ़े हसी, वल्लैल आका जी तेरी जुल्फ़े तेरी जुल्फ़े हसी, वल्लैल है तेरी जुल्फ़े वो शम्स रुखे ज़ेबा है तेरा, तू नूर फ़िशाने आलम है। वल्लैल है तेरी जुल्फ़े दोता, तू राहत जाने आलम है। तेरी जुल्फ़े हसी, वल्लैल है तेरी जुल्फ़े हसी, तेरी जुल्फ़े हसी, तेरी जुल्फ़े हसी, वल्लैल हसीना जमीला नबू मोड़ दिता, हसीना जमीला नबू मोड़ दिता। मोहम्मद बना दे कलम तोड़ दिता। का तेरी जुल्फ़े हसी, वल्लैल तेरी जुल्फ़े हसी, तेरी जुल्फ़े हसी, तेरी जुल्फ़े हसी व
والشمس رخ زیبا تیرا واللیل ہے تیری زلف ہنسی والشمس رخ زیبا تیرا مختار دو عالم شاہ امم 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 کونین میں ہے چرچا تیرا کونین میں ہے چرچا تیرا موہتا جو غنی سلطان و گدا موہتا جو غنی سلطان و گدا کھاتے ہیں سبھی صدقہ تیرا سلطان و گدا کھاتے ہیں سبھی صدقہ تیرا یہ موہتا جو غنی سلطان و گدا کھاتے ہیں سبھی صدقہ تیرا آنکھوں نے کیا عشقوں سے وضو آنکھوں نے کیا عشقوں سے وضو آنکھوں نے کیا اشکوں سے وضو پاما گا پاما گا سا گا نی دا نی پاما نی دا گا دے پانی مبا گا مبا مگا سا گا نی دا نی پانی سا گا رے دا رے نی دا نی پانی پا نی نی دا 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 گا دے 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 دا 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 رے سا سرد گا دا ما 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 ونی ون گا دا دا سرد گا دا ما 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 ونی ون نی دا دا بابا نی بابا بابا دا ما رے گا دا رے دی دا نی دا دا بابا نی بابا بابا دا ما رے گا دا رے دی دا سرد دا گا گا ما ما بابا بابا نی نی سرد دا سرد دا گا ما ما بابا آنکھوں نے کیا عشقوں سے وضو آنکھوں نے کیا عشقوں سے وضو آنکھوں نے کیا آنکھوں نے کیا عشقوں سے وضو آنکھوں نے کیا عشقوں سے وضو ہر دل نے نماز عشق پڑھی دل نے نماز عشق پڑھی آنکھوں نے کیا اشکوں سے وضو ہر دل نے نماز عشق پڑھی سجدے کے لیے سر جھکنے لگے سجدے کے لیے سر جھکنے لگے جب نقش قدم دیکھا تیرا سجدے کے لیے سر جھکنے لگے جب نقش قدم دیکھا تیرا سجدے کے لیے سر جھکنے لگے جب نقش قدم دیکھا تیرا یا نور خدا یا ختم رسول قرآن بنا جلوہ تیرا
جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو ٹرانسمیشن پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس جانب ہمارے بھائی موجود ہیں شہباز اور فیاض حسین بدوم علی والے۔ یہ میں ذرا نا لڑکتی ہوں تھوڑا سا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی خوبصورت آواز سے نوازا ہے اور آپ کے ساتھیوں کو بھی، آپ سب جو ہیں تعریف کے مستحق ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ اور آپ کی طرف بھی ہم بڑھتے رہیں گے، لیکن خواتین و حضرات بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا، ان کو بھی میں اپنا مینٹور اور ٹیچر سمجھتی ہوں، اور مجھے یاد پڑتا ہے خواتین و حضرات کی پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے آغاز میں جب میں نے رمضان پاکستان کی ٹرانسمیشن، اور یہ 10 سال پہلے کی بات ہے، تب ان سے ملاقات ہوئی، اور علامہ شہزاد مجددی صاحب کا نام ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری عزت سے نوازا ہے، 30 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، سیرت ایوارڈ ونر ہیں اور معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ سر۔ اور بریک سے پہلے بھی ہمارے جو معزز مہمان، ان کا بھی میں ایک بار پھر تعارف کراتی چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر پیر سید ضیاء الحسنین صاحب، ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب، سید منیر علی گیلانی صاحب، بہت شکریہ سر۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ، مبارک مہینہ، اس کی فضیلت، اس کی برکتوں کے بارے میں مزید تفصیل میں گفتگو کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اے میریاں حمداں نعتاں تو بہت اتا مقام محمد دا، پیا اپنے شعر سجانا واں وچ لکھ لکھ نام محمد دا۔ سبحان اللہ۔ یہ اسم گرامی جب میں آیا تو ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب اس پہ گفتگو فرما رہے تھے۔ اس نام کی اتنی برکتیں اور تاثیر ہے کہ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، بزم توحید نہ ہو، میں بھی نہ ہوں تم بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ اور سبحان خیمہ اللہ۔ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ اب جب نام یہ ہے تو نام والا کیا ہوگا سوچیے۔ جن کے نام کی یہ برکات اور تاثیر اور کیفیات ہیں، تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ربیع الاول شریف کا مہینہ اصل میں تو ریمائنڈر ہے ہمارے لیے اور پوری کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، کہ ایک ذات رب نے ایسی بھی بنائی ہے جو ماورائے زمان و مکان ہے، جس کی شان یہ ہے کہ ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، جو سب کے لیے آیا ہے، جو رحمت للمسلمین بن کے نہیں، رحمت للعالمین بن کے آیا ہے سارے۔ اس لیے آپ دیکھیے صرف مسلمانوں نے نہیں، اس پر تو تھیسز ہو چکے ہیں کہ غیر مسلم شعراء نے جو نعتیں کہیں مختلف مذاہب کے لوگوں نے، وہاں آپ ذرا ان کی اپروچ دیکھیے۔ کہتے ہیں مہندر سنگھ بیدی صاحب کہتے ہیں، پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور ایک اور شاعر ہیں دلرام کوثری، وہ کہتے ہیں، کچھ عشق پیمبر میں نہیں شرط مسلمان، کچھ عشق پیمبر میں نہیں شرط مسلمان، ہے کوثری ہندو بھی طلبگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنا بڑا کینوس ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور ظاہر ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ خلاق کائنات نے اپنی، جیسے اپنی ربوبیت ودیت کی ہوئی ہے نا، بغیر تبلیغ کے، بغیر کسی دعوت کے، بغیر کسی ایڈوانس انفارمیشن کے، ساری مخلوق جانتی ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے، کوئی خالق ہے۔ ایسے ہی ذات ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت کو بھی ذروں کے دلوں میں بھی ودیت کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے صحیح مسلم میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا تعارف کرایا نا تو فرمایا، ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ قرآن پاک کی پہلی آیت دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، اور یہ آیت دیکھیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو گویا قرآن سے ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ جو رینج رب کائنات نے اپنی ربوبیت کے لیے بیان فرمائی، وہی رینج اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رحمت کے لیے بیان فرمائی۔ وہی سکیل ہے، وہی پیمانہ ہے، یعنی سادہ لفظوں میں کہ جس کا میں رب ہوں،
اے حبیب اس کے لیے تو رحمت ہے. تو وہ پھر ہر شخص جس کو جہاں سے کچھ مل رہا ہو، یہ فطری اور طبعی بات ہے، وہاں پھر مذہب، مسلک اور یہ سارے امتیازات اٹھ جاتے ہیں. بالکل صحیح. یہ انسانی فطرت ہے کہ مجھے اگر کہیں سے کوئی کسی غیر مسلم ڈاکٹر سے میں اپنا علاج کروا رہا ہوں تو اور مجھے افاقہ ہو رہا ہے تو پھر میں وہیں جاؤں گا. بالکل صحیح. وہ میڈیسن لکھ رہا ہے، مجھے فائدہ ہو رہا ہے، میرا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے مریض کو. انسان طبعی اور فطری طور پہ غرض مند ہے. تو رحمت للعالمینی ایسی غرض ہے کہ کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اس کی محتاج نہ ہو اور اس سے جڑی ہوئی نہ ہو، اور ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، اور وہ اسے جانتی ہو یا نہ جانتی ہو. رحمت ایک ایسا سورس ہے کہ آپ کو اس کی ضروری نہیں آپ کو اس کی معرفت ہو. مثلا جو دوائی میں کھاتا ہوں بطور مریض تو مجھے اس کا فارمولہ تو نہیں نا پتہ ہوتا، نہ ہی وہ میں نے خود بنائی ہوتی ہے. میں تو کسی کے بہاف پہ اس کو لے لیتا ہوں اور پھر مجھے فائدہ پہنچتا ہے. رحمت بھی اسی طرح کار فرما ہے پوری کائنات میں. اور ائمہ تفسیر نے لکھا ہے اس آیت کے تحت، اور مجھے افسوس ہے کہ ابھی تک ہم نے اس آیت کے متن کو بھی نہیں سمجھا. مثال کے طور پہ، اب چونکہ فورم ایسا ہے میں یہ بات کر دوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آج تک ہم سب جتنے بھی ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں ویورز ہمارے، حتیٰ کہ قرآن پاک کے تراجم میں بھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا لِلْعَالَمِينَ، اس کا ہم نے ٹرانسلیشن پڑھا ہوا ہے، ساری زبانوں میں ہوتا ہے. جی. رحمت ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی. اچھا. جی رحمت قرآن کا بالکل ورڈ صحیح، ہے بالکل اور صحیح، قرآنک بالکل صحیح. ورڈ ہے اور اس آیت کا حصہ ہے اور مرکزی نقطہ ہے. بالکل صحیح. کلائمیکس ہے اس پوری آیت کا، اور اس کے گرد پورا مضمون و مفہوم گھوم رہا ہے. اگر رحمت نہیں کھلی آپ پر تو اس کا مطلب ہے آپ اس آیت کو نہیں جانتے. صحیح. جنہوں نے اس پہ کمنٹ کیا نا، اللہ ان کے درجات بلند کرے، صاحب روح المعانی نے علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا کہ بھئی رحمت کا بھی تو کچھ معنی ہوگا نا جب اس آیت میں آئی ہے. تو کہتے ہیں رحمت اس سورس کو کہتے ہیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان آٹومیٹیکلی کام کر رہا ہوتا ہے. یعنی خالق سے اس کی مخلوق جو کچھ جس سورس سے لے رہی ہے اس کو رحمت کہتے ہیں. تو جب یہ چیز آپ پر کھل گئی تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو عالمین کے لیے کیوں بنایا اور کیسے بنایا، اور وہ فنکشننگ کیا ہے، وہ سسٹم کیا ہے جس کے تحت رحمت کام کرتی ہے. بالکل صحیح. بلا تمیز و امتیاز اسی طرح سب کو نوازتی رہتی ہے. جیسے رب رحمان و رحیم ہو کے کوئی پابندی نہیں لگاتا کسی مخلوق پر کہ تم اگر مجھے مانو گے، سجدہ کرو گے تو ہی تمہیں لقمہ ملے گا، یا سورج تمہیں انرجی دے گا، یا آکسیجن ملے گی. اسی طرح یہ رحمت جو ہے وہ بھی پوری کائنات میں کام کر رہی ہے. جو جڑے ہوئے ہیں، وابستہ ہیں براہ راست، ان کے ساتھ بھی، اور جو نہیں جڑے ہوئے اور جہاں بھی ہیں ان تک بھی ویسے ہی پہنچتی ہے جیسے سورج کی روشنی. آپ اسے سورج کو نہ بھی دیکھ رہے ہوں تو وہ آپ کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے اور آپ کو نفع پہنچا رہی ہوتی ہے. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. منیر صاحب میں آپ سے گفتگو بریک پر جانے سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی ڈسکس کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی. گو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی اس پہ اور تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے، لیکن آپ سے ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کی بعد کی زندگی پہ گفتگو کریں تو سر پلیز. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے مجددی صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت الفاظ میں بتا دیا رحمت کے بارے میں. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اس لحاظ سے میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا پیچھے لے جا کے بات کروں گا کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کے لیے مبعوث کیا گیا یا ان کو بھیجا گیا. اللہ رب العزت نے تخلیق کائنات سے پہلے جو فلسفہ ہے کہ اپنی مخلوق کو پیدا کرنا تھا اور اپنے اوامر، اپنے حکم، اپنی تمام وہ گفتگو جو مخلوق تک پہنچانی تھی، اس کے مخلوق اور خدا اللہ رب العزت کے درمیان میں ایک ایسا محبوب اس نے بنایا. اس نے ایک ایسا اپنا محبوب بنایا کہ اس کے اندر ہر وہ اختیارات دے دیے جو عام بندے میں نہیں، اور ایسا مختار بنایا کہ جب وہ
अंगुश्ते मुबारक करे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, वो अशारे से सूरज को पलटा दे, वो पत्थरों को जिक्र करवा दे। ये इख्तियारात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब में रखे और इतना प्यार करते हैं अपने महबूब से कि कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ए हबीब तेरे वद्दुहा चेहरे की कसम, ए हबीब तेरी वल्लैल जुल्फ़ों की कसम, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, माँ वद्दअका रब्बुका वमा कला, कि हबीब हमने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा, कभी अकेले नहीं छोड़ा। यानी इतनी मोहब्बत रब की अपने महबूब के साथ, जैसे फरमा रहे थे कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जहाँ जहाँ तक रबूबियत है वहाँ वहाँ तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन कहा। इसी तरह अगर हम सिफ़ात के अंदर जाएं तो सूरह नहल के अंदर भी एक आयत है, वनज़्ज़लना अलैकल किताब व तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरन लिल मुस्लिमीन, ये हबीब हमने किताब नाज़िल की, व तिबयानन लिकुल्लि शैइन, और इसमें हर शय का खुला बयान दे दिया, व हुदन ये हदायत वाली किताब है, व रहमतन ये रहमत वाली किताब है, व बुशरन ये बिशारत देने वाली खुशखबरी सुनाने वाली किताब है। किन के लिए है? लिल मुस्लिमीन। अब किताब का जिक्र मुसलमीन के लिए है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ये 4 सिफ़ात अपनी बयान की और यही सिफ़ात अपने महबूब के अंदर भी रख दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुभान अल्लाह। अपने महबूब के लिए क्या फरमाया सूरह निसा के अंदर, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, कि हबीब आज हमने आपको तमाम इल्म दे दिया, सारा इल्म अता कर दिया। जैसे वतिबियानन लिकुल्लि शैइन कि इस कुरान के अंदर हर शय का खुला बयान है और आप सरकार को भी दे दिया। वह हुदन, और ये हदायत वाली किताब है, और अपने महबूब के लिए कहा इन्नका ला तहदी अला सिरातिम मुस्तकीम, ए हबीब तुम सिराते मुस्तकीम पर हदायत करने वाले हो। यानी मैं मुख्तसर करूँगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को कुल का कुल मुख्तार बनाया। आज साइंस टेक्नोलॉजी एनर्जी ले रही है सूरज से, चांद पे पहुँच रही है, सितारों पे कमंदे डाल रही है, लेकिन मैं यूँ कहूँगा कि सूरज से एनर्जी लेना और है, सूरज को पलटा देना और है, चांद पे कदम रखना और है, चांद के 2 टुकड़े करना और है, सितारों पर कमंदे डालना और है, सितारे को घर पर बुला लेना और है। ये है महबूब और उसका जो खालिक है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा तमाम की तमाम इंसानियत के लिए मशले राह है कि आप अपने रब के साथ राबते को मजबूत करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और हयात तय्यबा से अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। सर, अगर हम बचपन के हवाले से बात करें, लड़कपन के हवाले से बात करें, मैं चाह रही थी थोड़ा स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलें ताकि मज़ीद जान सकें, इस पे सर रोशनी डालते हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और फिर लड़कपन और फिर उसके बाद की ज़िंदगी, हमने पहले सेगमेंट में यही जिक्र किया था कि देखें जब आप बच्चे थे ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाद सादत हुई, तो उस वक्त भी आपके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना शऊर डाल दिया था कि हज़रत हलीमा जब लेने के लिए आईं। अच्छा, यहाँ मैं एक बड़ी दिलचस्प बात करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेने के लिए जब हज़रत हलीमा आई ना दादा के पास, तो उन्होंने, दादा ने एक बड़ी दिलचस्प डायलॉग हुआ आपके साथ, पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। हज़रत हलीमा जब लेने के लिए गई, बिल्कुल सही, तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, कहा हलीमा, कहा अच्छा हिल्म वाली, मुतमईन हो गए। नामों पे बड़ा असर होता है ना, सराफरीनी होती है अस्मा में, नामों में। कहा कि अच्छा हिल्म वाली, कहा किस कबीले से आई हो, कहा बनु साद से, अच्छा सादत वाला कबीला, और आपने दे दिया। अच्छा, आप जब हज़रत हलीमा ले गई आप, तो आपके बचपन को देखती हैं कि आप दूध पीते हैं तो एक तरफ से पीते हैं। उस उम्र में, उस बचपन की शीर खारगी की उम्र में इतना शऊर आपको अल्लाह ने दिया कि दूसरी तरफ जो है अपने दूसरे भाई के लिए है और एक तरफ से आप दूध पीते हैं। कितना उस वक्त भी अल्लाह ने आपको शऊर से नवाजा।
اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آگے جب حضرت حلیمہ کے پاس آپ کھیلتے ہیں تو آپ کا پہلا کائنات کا بائی پاس آپریشن جو ہے، شق صدر جس کو ہم کہتے ہیں، کہ آپ کا سینہ کھولا گیا اور اس کو ری ایڈجسٹ کیا گیا. اور یہ وہ 5-6 سال کی عمر ہے جب آپ حضرت حلیمہ کے پاس ابھی تھے، تو 2 ملائکہ آئے اور 2 ملائکہ آ کے تو آپ کو لٹایا اور پہلا بائی پاس آپریشن آپ کا کیا کہ آپ کے سینے کو کھول کے شق صدر کر کے آپ کے قلب اطہر کو نکالا اور زمزم سے دھویا اور ری ایڈجسٹ کر دیا، اور دوبارہ آپ نے ٹانکے لگا کے سی کے سینے کو، تو پھر یہ آنن فانن سارا کچھ ہو گیا. تو اس وقت حضرت حلیمہ کے جو دوسرے بیٹے تھے وہ اپنی اماں کے پاس گئے. اماں 2 آدمی آئے اور بھائی کو لٹایا اور سینے سے اس طرح نکالا دل. تو وہ پہلا آپ کا دل جو تھا، یہ ویسے تو آپ نبی تھے اور نبی بائی برتھ نبی ہوتا ہے، نبی بائی برتھ پاک باز ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ شق صدر جو کیا گیا آپ کا بچپن میں جو کیا گیا کہ انسانی اعتبار سے، انسانی جبلت کے اعتبار سے جو اس دل میں حسد، بغض، بحثیت انسان صحیح ہوتا ہے، اس کو بھی واش کر دیا گیا. اور اس کو واش کرنے کے بعد ہارٹ ری ایڈجسٹ کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد آپ کی جو زندگی ہے، پھر آپ ہم دیکھتے ہیں کہ اس بچپن کی زندگی میں جب جوانی میں آتے ہیں تو وہ بکریاں چروانے کی عمر ہے. جب آپ شیفرنگ کا کام کرتے ہیں، اور شیفرنگ کے میں نے پہلے بتایا کہ کیوں، اس کی لاجک کیا ہے، تاکہ آپ اس وقت بھی اللہ رب العزت نے آپ سے شیفرنگ کا کام لے کر یہ بتا دیا کہ میرا نبی کوئی بھی کام ماڈل ہے. خدا کا نور تجھ میں ہو بہو ہے، خدا کا خدا کا نور تجھ میں ہو بہو ہے. خدا پنہا مگر تو روبرو ہے، تیری عظمت کا اندازہ ہو کس کو. خدا ہے اور خدا کے بعد تو ہے، مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مصطفیٰ یا مصطفیٰ. میں گناہوں میں گرا ہوں، میں گناہوں میں گرا ہوں، کیجئے مجھ کو رہا. مصطفیٰ یا مصطفیٰ، میں گناہوں میں گرا ہوں، کیجئے مجھ کو رہا، کیجئے مجھ کو رہا. مصطفیٰ یا مصطفیٰ، میں گناہوں میں گرا ہوں، کیجئے مجھ کو، کیجئے مجھ کو رہا. مصطفیٰ یا مصطفیٰ،
सबे ज़ुल्मात में, मुझको है नूरे मुजस्सिम, मुझको है नूरे मुजस्सम, है तेरा ही आसरा मुस्तफा या मुस्तफा, मुस्तफा या मुस्तफा, मुझको है नूरे मुजस्सम, है तेरा ही आसरा मुस्तफा या मुस्तफा, मुस्तफा या मुस्तफा, हमका मारा हूँ या रसूल अल्लाह, हमका मारा हूँ या रसूल अल्लाह, ये सहारा हूँ या रसूल अल्लाह, ये सहारा हूँ या रसूल अल्लाह, हम के मारों की लाज रख लीजिए, मेहमानों की लाज रख लीजिए, बेनवाओं पे करम कीजिए, मुस्तफा या मुस्तफा, मुस्तफा या मुस्तफा, आपको याद कर लिया मैंने, 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 कल्ब को शाद कर लिया मैंने, कल्ब को शाद कर लिया मैंने, मेरा दिल भी निसार जा भी निसार, मेरा दिल भी मिसाल का भी मिसाल, मैं ही क्या तुम पे दो जहां भी निसार, मुस्तफा या मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा या मुस्तफा, मुस्तफा या मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा या मुस्तफा, तू है अखिले मुर्तदा, तू है अखिए मुर्तदा, तेरा वसी मुश्किल कुशा, तेरा वसी मुश्किल कुशा, दुख्तर है तेरी फातिमा, दुख्तर है तेरी फातिमा, नाना है तू हसनैन का, नाना है तू हसनैन का, पंजतल का नाम ही, पंजतल का नाम ही, कौन राज़े बका, मुस्तफा या मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा या मुस्तफा, मुस्तफा, कौन नाम ही, कौन राज़े मुस्तफा या मुस्तफा, पंजतल का नाम ही, कौन राज़े बका, रहमतल लिल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन, कोई भी तुझसा नहीं, कोई भी तुझसा नहीं, खाक तेरे दर की है, खाक तेरे दर की है, सबके लिए खाके शिफा, मुस्तफा या मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा या मुस्तफा, मुस्तफा, खाक तेरे दर की है, सबके लिए खाके सबके लिए खाके शिफा, मुस्तफा या मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा या मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा या मुस्तफा, 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 मुस्तफा या मुस्तफा, मुस्तफा, बेकसों के लिए सहारा है, बेकसों के लिए सहारा है, बेकसों के लिए सहारा है, डूबतों के लिए किनारा है, डूबकों के लिए किनारा है, रहमते दो जहां, रहमते दो जहां, रहमते दो जहां, बहारे करम
वक्त आपसे मेरा भरम मुस्तफा या मुस्तफा 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 या मुस्तफा 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 या मुस्तफा 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 या मुस्तफा मुस्तफा इस गर्दिशे अय्याम में इस गर्दिशे अय्याम में तरतीब सुबह हो शाम में तरतीब सुबह हो शाम में हर सिमत है रंजो हर सिमत है रंजो मोहन हर सिमत है रंजो हर सिमत है दारो नस्ल एक आलिमे करबो बला एक आलिमे करबो बला इमदाद महबूबे खुदा मुस्तफा या मुस्तफा 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 या मुस्तफा 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 या मुस्तफा 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 या मुस्तफा मुस्तफा मैं गुनाहों में गिरा हूँ कीजिए मुझको रिहा सुबहान अल्लाह ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद एक बार फिर कहते हैं वीकेंड एट होम की ख़ुसूसी नशरियात में। क्या समा बांध दी है। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। बहुत तरक्की दे। अल्लाह ताला ने जिस खूबसूरत आवाज़ से नवाजा और फिर आप कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इससे बढ़कर खुशकिस्मती मैं समझती हूँ किसी इंसान की हो नहीं सकती। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अल्लामा शहज़ाद मुजद्दिदी साहब से ब्रेक पर जाने से पहले हम डॉक्टर साहब से भी बात कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए हयात तय्यबा, वो तो हम ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इंसाफ नहीं कर सकते, लेकिन सर इस पर एक तो रोशनी डालते हुए और फिर इस पर मैं ज़रूर चाहूँगी तफसील से गुफ्तगू की जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर एक ताजिर जो तजारत का सिलसिला और उस दौर में सर जिन कवायद, जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आलीशान मिसाल कायम की। जी जी, नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को रब्बे करीम ने ऐसा जामिउल कमाल और जामिउस सिफ़ात बनाया है। अरबी में कहते हैं अल-फ़ज़्लु मा शाहिदत बिहिल आदा। देखिए, अपने जो होते हैं ना, अपने तो वो तो तारीफ़ ऐसे ही करते ही हैं, सही, मतलब उतना वो बंदा क्वालिफाई भी नहीं कर रहा होता जितनी कि उसकी तारीफ़ लोग ताल्लुक़ वाले, दोस्त, अहबाब, अक़ीदतमंद, मुरीद है तो पीर की तारीफ़ें करेगा और क्या करना, उम्मती है तो अपने नबी की नातें पढ़ेगा। लेकिन रब्बे करीम ने आपको मोहम्मद बनाया, अहमद बनाया, महमूद बनाया। सुभान अल्लाह। वो जस्टिफाई नहीं होता जब तक कि अल्लाह की सारी मखलूक उसकी तारीफ़ न करे। सुभान अल्लाह। और वो काबिल तारीफ़ हैं। आप उनकी सीरत को देखें, उसवा को देखें तो इतना शॉर्ट टाइम, मसलन आप सैयदना नूह अलैहिस्सलाम 1000 साल है, 1000 साल में क्या क्या कुछ हो सकता है। और यहाँ टोटल 23 साल हैं ऑफिशियली, 40 साल जो पहले हैं ऐलान नबूवत से। अच्छा, 23 में 13 मक्का में जो गुजरे हैं वो भी सबको पता है कि वहाँ क्या हालात हो मामला। प्रैक्टिकली देखें तो 10 साल हैं, मदनी 10 साल। सही। उसमें जो कुछ दे दिया इस हस्ती ने कायनात को, उम्मत को या मुसलमानों को नहीं, बिल्कुल सही, तमाम नस्ल इंसानी को। वाह। अब अभी तक हम उसे गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। और पूरी उम्मत के सारे रिसर्च स्कॉलर्स लग के अभी तक वो मखतूते नहीं गिन सकते जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, उनके कमालात पर, उस जुज़वी और कुल्ली सतह पे कई वॉल्यूम्स में हैं, 80 वॉल्यूम्स में, और कुछ अज्जा की शक्ल में मुख्तलिफ उन्वानात व मौज़ूआत। मैं एक सिंपल सी आपको मिसाल दूँ। आज से कोई गालिबन डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने लिखा, जर्मन में एक सेमिनार हुआ, इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी की
یاد میں 900 سالہ جشن انہوں نے منایا ان کی یاد میں، اور اس میں صرف ایک مسلمان سکولر تھا پوری دنیا سے، باقی سب نان مسلمز تھے۔ اور کر کیا رہے تھے وہ کہ بھئی وہ بندہ ڈھونڈیں دنیا میں جس شخص نے پہلی بار اس ساری دنیا کو فارن افیئرس کے رولز دیے ہیں۔ صحیح۔ تو جب انہوں نے ریسرچ کی، ڈھونڈا، تو وہ اس امت کا نبی کریم علیہ السلام کے اسٹوڈنٹس کا ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ سے سیکھا اور آگے جن کو سکھایا ان میں ان کے ایک جونیئر اسٹوڈنٹ ہیں۔ 5000 صفحہ انہوں نے دیا ہے دنیا کو فارن افیئرس کیا ہوتے ہیں، پہلی بار صحیح۔ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈیلنگ کیا ہوتی ہے، صحیح۔ 5000 صفحہ دیا ہے 1200 سال پہلے۔ صحیح۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے دین کا ایک جز ہے، اور انہیں جب یہود اسکالر دیکھتے تھے نا، یہودی علماء، تو وہ کہتے تھے یار یہ چھوٹا محمد یہ ہے تو بڑا محمد پتہ نہیں کیا ہوگا، یعنی اس کے علم کو نہیں ہم سے پیمائش ہو رہا اس بندے کے، تو وہ جس سمندر کا یہ قطرہ ہے اس سمندر کا کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اتنے مختصر وقت میں ایک مزدور سے لے کے ایک بادشاہ تک کو جو رہنمائی کا سامان دیا ہے، جو ڈسپلن دیا ہے، نظام دیا ہے، سوشل بھی ہے، پولیٹیکل بھی ہے، ریلیجیس بھی ہے۔ مثلا ایک بات میں عرض کروں کہ ترجیحات کیا ہیں، پرائرٹیز بتاتی ہیں کہ یہ ہمارا لیڈر کیا چاہ رہا ہے اپنے فالوورز۔ صحیح۔ مسجد نبوی شریف ہے، یہ سنن دارمی میں، سنن ابن ماجہ میں اور سیرت کی بڑی سب کتابوں میں، حدیث کی اور سیرت، یہ روایت موجود ہے۔ مسجد نبوی شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا 2 حلقے لگے ہوئے تھے صحابہ اکرام کے، ایک جگہ ذکر ہو رہا تھا، سب اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ایک سرکل میں دیکھا تو وہاں پر قرآن پاک کی تفسیر اور درس قرآن اور تعلیم کا کام ہو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی طرف دیکھا، خوشی کا اظہار کیا، شاباش دی اور مسرت کا اظہار کیا، لیکن اب دونوں کی خواہش تھی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، صحیح، ہمیں شرف دیں ہمارے حلقے میں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام جو علم کا حلقہ تھا، تعلیم کا، جہاں پر ٹیچنگ کا کام ہو رہا تھا، وہاں آپ تشریف فرما ہوئے اور ساتھ یہ جملہ فرمایا انما بعثت معلما، آپ دونوں ہی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ میرا منصب جو ہے وہ معلم کا ہے، ٹیچر کا ہے، ٹھیک، میں استاذ بن کے آیا ہوں، سکھانے والا بن کے آیا ہوں، تو میں ان میں بیٹھ رہا ہوں جو وہ کام کر رہے ہیں جو آفیشل میرے دائرہ نبوت کا بنیادی جز ہے۔ ایک تو اس بات کو ہمیں فالو کرنا ہے، ہم قوالی بھی سن رہے ہوں تو کیا ہم سیکھ رہے ہیں؟ صحیح، بالکل دیکھیں صحیح، مثلا اس لیول پہ بھی آپ جائیں گے تو یہاں ٹیچنگ ملے گی آپ، بالکل بالکل صحیح، اور آپ خود قوالی کر رہے ہیں تو کیا آپ کچھ سیکھ رہے ہیں؟ قوالی خود ایک انسٹیٹیوٹ ہے، بالکل سما ہے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ سے اگر آپ پوچھیں نا تو کہتے ہیں خشک تارو، خشک چوبو، خشک پوست۔ اس طبلے کو غور سے دیکھیے آپ، اس میں یہ ساری چیزیں ہیں، ایک چمڑا ہے، ایک رسی ہے، ایک تار ہے، تو کہتے ہیں یہ سب میسج دے رہی ہیں تمہیں، خشک تارو، خشک چوبو، خشک پوست، از کجا می آیا دی آواز دوست، اس میں میرے دوست کی کہیں آواز آ رہی ہے، وہ میں نے ڈھونڈنی ہے۔ تو آپ ڈسکوری کے عمل میں ہیں، ریسرچ کے عمل میں ہیں، آپ نعت سن رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، آپ درس سن رہے ہیں، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ٹرانسمیشن، جو چیز ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے نا، وہ چیز بھی معلم بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ نبی کریم علیہ السلام کی اونٹنی کو سٹڈی کرنا شروع کر دیں تو آپ سکولر بن جائیں گے۔ واہ، آپ نبی کریم علیہ السلام کی بکریوں کو ریسرچ شروع کر دیں، آپ اس پہ سکولر بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے ہیں اس پتھر پہ سٹڈی کرنا شروع کر دیجئے تو آپ اس علم کے، علم ارضیات کے، فلکیات کے، جیولوجی کے، جدھر بھی آپ چلے جائیے، آپ کا ہر نقش قدم خود ایک معلم ہے۔ لیکن آپ کا جو فائنل منصب ہے نا وہ ہے آپ کا مزکی ہونا، اور اس کو ہم بدقسمتی سمجھیے فراموش کر چکے، ہمارے ادارے بھی، انسٹیٹیوٹس بھی، اور وہ بھی ادارے جو بنے ہی اس لیے تھے، جو خانقاہیں تھیں، جو صوفیاء کا منصب تھا وہ مزکی کا تھا۔ قرآن پاک نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا میلاد یہ جو مناتے ہیں، ایک ہے میلاد منانا، ایک ہے مقصد میلاد تک پہنچنا۔ بالکل ٹھیک، کہ رب نے، ہم محفل بڑے اہتمام سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں،
پروگرام بڑے ہو رہے ہیں, جھنڈیاں لائٹیں سب بہترین, بہت اچھا ہے, ریسیپشن دیجئے کائنات کے سب سے بڑے چیف گیسٹ کو, لیکن بھئی یہ بھی تو یاد رکھیے وہ گیسٹ آیا کیوں تھا. صحیح, بالکل صحیح. تو کیا آپ نے اس گیسٹ سے کچھ اپنا حصہ لیا ہے؟ آپ اس سے وابستہ ہوئے ہیں, جڑے ہیں, اور وہ ڈیو رسپیکٹ اور پروٹوکول جو بنتا تھا وہ ہے قرآن پاک میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. کتاب کی تعلیم بھی ہے, حکمت کی تلقین بھی ہے, اور تزکیہ نفس بھی ہے. صحیح. 2 ٹائٹل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, بہت اہم میجر ٹائٹل ہیں. ایک ہے معلم ہونا جس کی میں نے بات کی, اس سے بھی آگے ہے مزکی ہونا. ہر معلم مزکی نہیں ہوتا, لیکن ہر مزکی معلم ہوتا ہے. مزکی مین تزکیہ نفس کرنے والا, جس نے صرف آپ کے ظاہر کوئی میک اپ نہیں کرنا اور سنوارنا, آپ کے باطن کو بھی پیوریفائی کرنا ہے. سبحان اللہ. وہ کر کے آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں کہ اب آپ بندگی کے ٹریک پہ چڑھیں, اپنے رب سے ڈیل کریں, اپنے رسول سے ڈیل کریں, اور ان کی مخلوق سے ڈیل کریں, تو ہمیشہ پازیٹیو رزلٹ آئے. بالکل صحیح. سر میں جو شہزاد مجددی صاحب سے بھی سوال کیا تھا اس کو پھر آپ ہی آگے کنٹینیو کرتے ہوئے میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور ایک تاجر, اور پھر جو تجارت کا سلسلہ اس دور میں ایک عالی شان مثال قائم کی, آج بھی تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ اس پہ روشنی ڈالتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال تجارت لے کے جاتے تھے. ایک دفعہ آپ جب راستے میں جا رہے تھے تو بارش ہو گئی, تو جو کھجوریں تھیں وہ گیلی ہو گئیں. تو شام کی منڈی جو تھی یہ عالمی منڈی تھی, جہاں سے پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ آتے تھے, ہر مزاج کا تاجر وہاں پر موجود ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کی منڈی میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اوپر والی کھجوریں جو ہیں وہ بارش کی وجہ سے گیلی ہو چکی ہیں. انہوں نے ان کھجوروں کو الگ کر دیا, سوکھی کھجوروں کو الگ کر دیا. جو گیلی کھجوریں تھیں ان کا جو ریٹ تھا اس کو انہوں نے کم کر دیا. یہ گریڈ سسٹم جو آج جس ملک نے اس پر عمل کر کے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا ہے, یہ گریڈ سسٹم آج سے 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی منڈی میں متعارف کروایا تھا. سبحان اللہ. آپ نے وہ گیلی کھجوروں کا ریٹ جب الگ رکھا, سوکھی کھجوروں کا ریٹ الگ رکھا, تو جو عالمی تاجر تھے وہ حیران رہ گئے کہ ایسا تاجر ہم نے یہاں پہلے نہیں دیکھا. وہ سارے متوجہ ہوئے. میسرہ نے جا کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے عرض کی کہ یہ اتنا امین شخص ہے کہ یہ تو کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیتا, اس کی زندگی جو ہے وہ تو بالکل روشن کتاب ہے ہمارے لیے. اور میسرہ کہتے ہیں جی ان کی اس امانت نے, اس عمل نے, ہم لوگ اپنا مال ابھی کھول رہے تھے اور ہم اپنا سارا فروخت کر کے واپسی کا راستہ بھی شروع کر چکے تھے. یعنی اللہ کریم نے کتنی برکت ڈالی. یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ وہ نبی جو اس کائنات میں ایسا تاجر ہے, ہمارے تاجر برادری جو ہے یہ اس کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم نے دودھ بھی خالص فروخت کرنا ہے, ہم نے گندم بھی خالص فروخت کرنی ہے, ہم نے آٹا بھی خالص فروخت کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو سچا اور امین تاجر ہے یہ قیامت کے دن نبیوں, صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ اس قدر چونکہ تجارت جو ہے اس کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ بالکل صحیح. جب مخلوق خدا جو ہے سر یہ بھی قطع کلامی کی معافی, یہ بھی حقوق العباد میں آ گیا نا, ایک اگر دیکھا. بالکل صحیح, ٹھیک. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر فضیلت دی کہ تاجر کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا, اس کو صدیقوں کے ساتھ کھڑا کیا, شہیدوں کے ساتھ کھڑا کیا, اولیاء اللہ کے ساتھ کھڑا کیا. کام تو مشکل ہے کہ آپ تھوڑا منافع حاصل کریں, لیکن اللہ رب العزت رزق حلال میں برکت بھی ڈالتا ہے. بالکل صحیح. سر میں ایک سوال, لیکن اس سے پہلے اب چونکہ حقوق العباد کی بات کی اور اس کی بھی بڑی اہمیت ہے, اور لوگوں کے ساتھ پبلک ڈیلنگ, اس میں رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں, اپنے آ جاتے ہیں. سر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے, حیات طیبہ میں حقوق العباد کے حوالے سے جو ایمفسس دیا گیا اس کے بارے میں سب گفتگو کرتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کے لیے دیکھیں, ایک ایک لمحہ جو آپ کا ہے, آپ کی عبادت وہ ایک گوشہ تنہائی میں ہے,
اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کی سرگرمیاں ہیں، وہ دن کی ہوں، وہ رات کی ہوں، وہ دیکھیں وہ ساری کی ساری حقوق العباد کی ہیں، صحیح، تمام کی تمام. یہاں تک کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں یا گھر میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں یا بازار میں ہوتے ہیں، تو آپ کی سرگرمیوں کا مرکز و محور جو ہے وہ حقوق العباد ہے. ٹھیک. کہ لوگوں کے حقوق ادا ہو جائیں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے اور لوگوں کے لیے اتنی آسانیاں ہو جائیں کہ آپ اپنی جان پہ کرب برداشت کر لیتے ہیں لیکن کسی کے لیے آپ تنگی نہیں برداشت کرتے. ٹھیک. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپن کی زندگی ہے، آپ ابھی شیر خارگی کے عالم میں ہیں، شیر خارگی کے عالم میں ہیں حضرت حلیمہ کے پاس. تو اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ آپ دونوں اطراف سے دودھ نہیں پیتے، ایک طرف پیتے ہیں اور دوسری طرف کا حق کس لیے؟ اپنے بھائی کے لیے، اپنے رضائی بھائی کے لیے رکھا ہے، حقوق العباد کے لیے رکھا ہے. دیکھیں آپ کی ساری زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی عبادت جو ہے وہ تو گوشہ تنہائی میں ہے، اور جو آپ کی ظاہری زندگی ہے اس میں ایک ایک لمحہ ہم دیکھ لیں تو تمام کی تمام حقوق العباد کے لیے کار فرمائی اس میں شامل ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا لمحہ ہے جہاں کہ آپ نے کسی کو نظر انداز کیا ہو یا کسی کے لیے آپ نے اپنی ذاتی زندگی میں اپنی ذات کو ترجیح دی ہو. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور نماز عبادت کا معاملہ ہو یا معاملات کا معاملہ ہو، آپ اس تمام کے تمام معاملات میں دوسروں کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اپنی ذات کو آپ ترجیح نہیں دیتے بلکہ اجتماعیت کو ترجیح. بالکل صحیح، بالکل صحیح. منیر صاحب اسی میں سر مزید آپ روشنی ڈالتے ہیں. میں اس کو مزید آگے بڑھاؤں گا. جیسے آپ نے حقوق العباد کی بات کی ہے، دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی پہلے 40 سال، وہ ساری ان کی وہ زندگی ہے جو حقوق العباد بھی پورے کر رہی ہے، تجارت بھی دکھا رہی ہے. ان کے ایکٹ جتنے بھی ہیں اس طرح کے تھے کہ جو غیر مذہب تھے، مشرکین تھے، کافر تھے، وہ بھی ان کو صادق اور امین کہتے تھے. ان کا کردار، ان کا مورل کریکٹرز جو تھا نا، وہ سب سے بڑا 40 سال کا جو ٹرنیور تھا وہ ان کا سارا اس کے اندر چلا ہے. اور آگے 23 سال کا ٹرنیور جو ہے وہ وحی کا سلسلہ، جیسے مجددی صاحب نے بھی فرمایا کہ 13 سال اس میں اور 10 سال اس میں رہیں. دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی 900 سال زندگی، اور وہ جب تک تبلیغ رسالت میں رہے ہیں تو وہی مسلمان کر سکے جو اس کشتی کے اندر سوار ہوئے. اور میرے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ ٹوٹل 40,000 سال میں. کیا بات ہے. تو 40 مرد و 40 عورتیں. کیا بات ہے کہ ان کی عمر کا آپ اندازہ لگائیں. اس وقت 900 سال اور 1200 سال زندگی. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی ایک طرف، 23 سال کی زندگی ایک طرف، اور آج الحمدللہ اس دنیا کے اندر 1.25 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں. یہی سب سے بڑی رحمت ہے. بالکل صحیح. چونکہ وقت کم اور گفتگو ایسی کہ وہی بات کہ زندگی کی آخری سانس تک، مرتے دم تک ہم انصاف خواتین وزات نہیں کر سکتے، لیکن شہزاد مجددی صاحب سے چند اشعار کی گزارش کرتے ہوئے میں نعت کے اشعار پیش کر دیتا ہوں. مدیح مجسم سے جو تازہ میرا نعتیہ مجموعہ آیا، اسی سے نعت عرض کرتا ہوں. نعت کا معاملہ اور ذکر مصطفیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. نعت کے اشعار ہیں سر، اجازت. اے نبیوں کے سید و سرور، اے نبیوں کے سید و سرور، انا اعطیناک الکوثر. اے نبیوں کے سید و سرور، انا اعطیناک الکوثر. رب کے پیارے خلق کے رہبر، انا اعطیناک الکوثر. تیری رحمت ہر عالم میں، تیری برکت ہر عالم میں، تیری ہستی جود سراسر، انا اعطیناک الکوثر. تیرا ذکر بلند و بالا، تو نبیوں میں اولا و اعلیٰ. سبحان اللہ. تیرا ذکر بلند و بالا، تو نبیوں میں اولا و اعلیٰ. خاکی و نوری تیرے سناگر، انا اعطیناک الکوثر. اور تیرا چرچا ارض و سما میں، تیرا شہرہ ہر دو سرا میں. تیرا چرچا ارض و سما میں، تیرا شہرہ ہر دو سرا میں. دو جگ تیرے نوکر چاکر، انا اعطیناک الکوثر. اور تجھ سے منور دونوں جہاں ہیں، جگمگ جگمگ کونوں مکاں ہیں.
نور کا صحرا تیرے سر پر، انا اعطینا کل کوثر، اور گیت ان کی عظمت کے گاؤ، اے دل والو دل سے مناؤ، گیت ان کی عظمت کے گاؤ، اے دل والو دل سے مناؤ، جشن آمد صاحب کوثر، انا اعطینا کل کوثر، تیرا خالق تیرا ثناگر، تیرا خالق تیرا ثناگر، کون ہے آقا تجھ سے بڑھ کر، کہنا پڑا شہزاد کو آخر، انا اعطینا کل کوثر، اے نبیوں کے سید و سرور، انا اعطینا کل کوثر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی سر پلیز۔ میں مجدد صاحب کی نعت سن کے ماشاءاللہ کیا خوب کلام تھا، چونکہ اللہ رب العزت نے مجھے غیر منقوط ترجمہ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، ماشاءاللہ۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو مجدد صاحب آپ سب کی، تو ایک میں نے غیر منقوط کلام لکھا ہے بسم اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، پورا قرآن کریم کا ترجمہ غیر منقوط کیا ہے، تو کلام بھی مجھے ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے۔ عرض کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس میں نقطہ کوئی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب غور کیجئے گا۔ درے رسول ہے اور گام لڑکھڑائے ہوئے، درے رسول ہے اور گام لڑکھڑائے ہوئے، مگر سرور کی ایک آس ہوں لگائے ہوئے، مگر سرور کی ایک آس ہوں لگائے ہوئے، میرا سہارا میری آس ہے درود و سلام، کوئی نقطہ نہیں ہے، اب غور کرتے جائیے گا۔ میرا سہارا میری آس ہے درود و سلام، مگر ملال کا صدمہ ہے سر اٹھائے ہوئے، اور صدا لگائی، یہ روضہ اقدس پہ کھڑے ہو کر میں نے نعت کہی تھی جس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، صدا لگائی کہ آسی ہوں اے رسول اللہ، صدا لگائی کہ آسی ہوں اے رسول اللہ، کہا کہ لوٹو گے درد و علم مٹائے ہوئے، کیوں فکر کرتے ہو، لوٹو گے درد و علم مٹائے ہوئے، اور سلام کہہ کے وہاں سے ہٹا اسی لمحے، سلام کہہ کے وہاں سے ہٹا اسی لمحے، لگا کہ ہر سو کرم ہی کرم کے سائے ہوئے، اور گلے مراد کھلا اس طرح ادھر آ کر کہ کوئی صحرا کی مٹی ہو گل اگائے ہوئے، اور قابل غور شعر ہے، میرے رسول کا اسوہ ہے، نقطہ کوئی نہیں اس میں، غور کیجئے گا، میرے رسول کا اسوہ ہے ہر کسی سے ملو، میرے رسول کا اسوہ ہے ہر کسی سے ملو، گلے لگائے ہوئے دل سے دل ملائے ہوئے، میرے رسول کا اسوہ ہے ہر کسی سے ملو، گلے لگائے ہوئے دل سے دل ملائے ہوئے، اور دلوں کا واسطہ رکھو رسول سے دل سے، کوئی نقطہ نہیں ہے، دلوں کا واسطہ رکھو رسول سے دل سے، اسی طرح کے عمل ہوں گے کام آئے ہوئے، اور آخری شعر ہے کہ کرم ہے، نقطہ کوئی نہیں ہے اس میں، بار بار کہہ رہا ہوں، کرم ہے لاڈ سے رکھا ہوا ہے طاہر کو، کرم ہے لاڈ سے رکھا ہوا ہے طاہر کو، اور کرم کی حد ہے کہ اعمال سو لکائے ہو، سبحان اللہ، میرے اعمال سو لکائے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سر، بہت شکریہ آپ چاروں افراد کا، معزز مہمان اور شیف ماجبین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، آپ کا اس جانب شکریہ ادا کرتے ہوئے، آپ کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، خواتین و حضرات دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی پہ کروڑوں بار درود و سلام، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہتر سے بہتری کی راستے کی طرف گامزن ہو جائیں، کہ اپنے رب کے ساتھ رابطے کو مضبوط کر لیں، آمین ثم آمین۔ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ملاقات رہے گی، ہماری طرف سے خدا حافظ، لیکن اس سے پہلے شہباز بھائی، فیاض بھائی، بسم اللہ۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے
بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں. زیبل بری بمدینہ صبا سلام علیہ. زیبل بری بمدینہ صبا سلام علیہ. بری بمدینہ صبا سلام. زیبل بری بمدینہ سلام علیہ. زیبل مدینہ سلام علیہ. زیبل سلام علیہ. زیبل زیبل بری بمدینہ صبا سلام علیہ. زیبل بری بمدینہ صبا سلام علیہ. زیبل زیبل بری بمدینہ صبا سلام علیہ. زیبل بری بمدینہ صبا سلام علیہ. چنا کے بھی بری اہلِ چنا کے بھی بری اہلِ وفا سلام علیہ. رساں رساں بدر روضہ رسول کریم. 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 بسط تزر روز من بے بسط تزر روز من بے نوا سلام علیہ. بسط تزر روز من بے بسط تزر روز من بے نوا سلام. بسط تزر روز من بے نوا سلام علیہ. سلام علیہ سلام علیہ. بسط بروز این توقع کے بر گناہ گارا. بروز این توقع کے بر گناہ گارا. بروز بروز این توقع کے بر گناہ گارا. نرد کنی بپذیری نرد کنی بپذیری. شاہ سلام علیہ. نرد کنی بپذیری. شاہ سلام علیہ. نرد کنی بپذیری. نرد 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 کنی بپذیری. شاہ نرد کنی بپذیری. شاہ سلام علیہ. ز خستہ عاجز و مسکین و ناتوا جامی. ز خستہ عاجز و مسکین و ناتوا جامی. ز خستہ عاجز و مسکین و ناتوا جام 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 جامی. ز خستہ
بے خستہ مسکین و نادوا جامی بروح پاک حبیب بروح پاک حبیب خدا سلام علیہ 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 بروح پاک بروز حشر اسیران معصیت گوید بروز حشر اسیران معصیت گوید بروز حشر اسیران معصیت گوید اسیران معصیت گوید او بروز حشر اسیران معصیت گوید بروز حشر اسیران معصیت گوید ترا کے شافع روزے ترا کے شافع روزے جزا سلام